दिलाने से मोमिनों को फ़ायदा होगा। तो लिहाजा आप तमाम बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जो बातें आपको पहले से मालूम है उन बातों को बताने से आप बेजार नहीं होना, बल्कि आप यही सोचना कि हमारे ईमान में ताज़गी के लिए ये बातें बताई जा रही हैं। उसके अलावा जो नई नई बातें आपको बताई जाती है उन बातों को गौर से सुनना, नोट कर लेना और फिर आगे दूसरों तक पहुंचाना। हम सीख लिए, हमको मालूम हो गया तो बस नहीं, बल्कि हमारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस है, हमारे भाई बहन जो दूसरे लोग हैं, ऐसे लोगों तक भी इन बातों को पहुंचाना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपके जान पहचान के बहुत सारे बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदारों में, आपके अड़ोस पड़ोस में, जान पहचान में, वो या नहीं आए होंगे। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि या जो अच्छी बातें आप सुनते हैं उन बातों को दूसरों तक पहुंचाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लास शुरू करते हैं कुरान की सूरतों से। आप 3 दिनों से देख रहे हैं कि हमारी जो क्लास शुरू होती है वो कुरान की सूरतों से शुरू होती है, इसलिए कि कुरान मजीद की सूरतों से हम शुरू करेंगे। ये कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसके ज़रिए से हम शुरू करेंगे तो हमारे क्लास के अंदर अल्लाह की जानिब से रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुरान मजीद की सूरतों से हमारे क्लास को शुरू करते हैं। और गुज़िश्ता 2 साल भी आप देखें कि कुरान मजीद की सूरतों से हमारी क्लास शुरू हुई। बिलाल मौल साहब सूरह पढ़ाते थे। इस मरतबा अमीन मौल साहब, बिलाल मौल साहब विजयवाड़ा में क्लास चला के आते हैं, तो उनको आने में थोड़ी देर होती है, तो उनका क्लास जो है कुरान का मैं ले लिया। खैर, आज आपके सामने सूरतुन नस्र की तिलावत की जाएगी। उससे पहले कल जो सूरतुल लहब मैंने आपके सामने सिखाया था, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल लहब किन किन बच्चों को याद हुई, और जो बच्चे याद किए हैं, तजवीद से याद किए या नहीं याद किए, वो पहले एक मरतबा हम देख लेते हैं। आरिफ माइक उठाओ। अब्दुल गफ्फार को दो, पढ़ो बा, क्या नीचे पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालत हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ज़रा डिस्टर्ब कर देना। अमीनुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु वअम बोले तो गलती, वम्रअतुहु। बहुत बच्चे ये गलती करते सूरतुल लहब में, वअम्रअतुहु बोलते, वअम्रअतुहु नहीं बल्कि वो वम्रअतुहु। अच्छा गौर से याद रख लो, वम्रअतुहु, वअम नहीं। हाँ बोलो। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। उस्मान को दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। पीछे दो, पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم سنو اٹھاؤ. اللہ الرحمن مشرف. الرحیم. بڑے بچے کے سامنے بٹھاؤ کا مول صاحب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبلم. با کے اوپر زبر نہیں ہے، جزم ہے. حبلم من حسد مسد. اور ایک مرتبہ بولو حبلم من مسد. من حسد من اسد. مسد. صحیح سیکھ لینا. سنیں، ہنسنا کھیلنا کودنا کرے تو پھر بھول جاتے. سناتے وقت غور سے اچھا سنانا. غلطی آئی تو بھی پرواہ نہیں. ہاں یہ غلطی آئی بول کے تمہیں دماغ میں بٹھا لے کے اسے صحیح کرنے کی کوشش کرنا. سمجھے؟ دوسرے بچے جن بچوں کو یہ سورہ یاد نہیں ہے غور سے سننا، سنے تو بھی یاد ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ ان کو دیو مائک پیچھے. یہ پیچھے وہ بچہ ہے. ہاں دیو آپ پڑھو ماں. نزدیک رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ. انہو نہیں کھینچنا. انہو مالہ. ہو نہیں کھینچنا بیٹا. انہو مالہ. وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. پیچھے دو. عبد الرحمان کے بھائی کو آتا ان کو پڑھو. ایسے تو پڑھو. آتا نہیں. ہاں بازو دو ان کو. سامنے لو جی. ابو تو رب کے نواز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ. انہو نہیں کھینچنا. انہو مالہ. وما کسب سیصلی نارا ذات. نہیں تمہیں کیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھو. کیا تو غلطی ہے تو کلیئر ہوتی. بولو. سیصلی نارا ذات. سیصلی نارن. لا کے بعد نون کی آواز آنا. بولو. نارن ذات لہب. بولو پھر ایک مرتبہ. نارن ذات لہب. اس سے پہلے یہ غلطی تھی اس لیے ویسا چاہتا ہے تم کو. اور ایک بار بولو. سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حب نہیں بیچ میں طا ہے. حطب. وامرأته بولو. حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. بولو پھر ایک مرتبہ. وامرأته سے. وامنی. وامرأته حمالة الحطب. فی جیدها حبل من مسد. ادھر دو سمیت دو. چھوٹے سمیت لو ماں پڑھو. سنے نا کل پڑھو. اٹھو. کتنا آتا تو پڑھو. ہاں پڑھو. ادھر دیکھنا. باتیں نہیں کرنا. کون بات کرتے ہیں وہ. ٹیکا چھوڑو. ادھر پلٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد. ہاں ماشاء اللہ. صفیہ لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سب بھی غور سے سننا، کسے تو پوچھ سننا. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. پیچھے صفیہ پہ ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عائشہ بھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ہاں فرنٹ لائن میں دو، سامنے لائن میں پڑھو. دو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بس دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دونوں مل کر پڑھو یہ سورہ. بوائز اینڈ گرلز اعوذ باللہ شروع کرو. زور سے پڑھو. ٹھیک ہے، اس کے بعد کی صورت آج یاد کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز سے پڑھو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر. بہت سارے بچے اس میں غلطی کرتے ہیں. فسبح بحمد ربک جلدی پڑھتے, آرام سے پڑھنا. فسبح بحمد ربک واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اب میں یہ ایک بچے کے ذریعے سے پڑھاؤں گا, آپ سب لوگ ان کے ساتھ پڑھنا. انہوں 3 مرتبہ پڑھائیں گے, پھر میں درمیان سے کسے بھی اٹھا کر پوچھ سکتا ہوں, بوائز میں بھی گرلس میں بھی. اور ایک 3 مرتبہ پڑھاتے یاد ہو جانا ہے سورہ. کسے بھی میں پوچھوں گا, کسے بھی اٹھا کر پوچھے تو پڑھنا. عبداللہ پڑھو, ان کے ساتھ آپ لوگ پڑھنا. نزدیک رکھ لو, پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زور سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن نزدیک رکھو. الرحیم. اذا جاء بڑے بچے سامنے بیٹھنا بولے. مول صاحب سب بھی آج ہے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جی پڑھو ماں. بسم اللہ. بسم اللہ زور سے پڑھنا پورے. الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اسمع, تمہارے سے فرسٹ پوچھتا ہوں سورہ. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. انہو, نون پر تشدید ہے نا, ذرا بولنا کرنا. انہو کان توابا. اچھا مشرف کو دو, پڑھو. سناؤ جی, تم بچہ کو پڑھو گے تم سناؤ. بولے نا 6 بار پڑھائے, میں 3 مرتبہ پڑھایا, عبداللہ 3 مرتبہ. اب ایک بار پڑھے تو آ جاتا. اچھا اب ایک بار کہتے پڑھاؤ جی. عبدالرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
हाँ चलो मुशर्रफ पढ़ो, पीछे मुशर्रफ बोलो एक बार। हाँ अभी अशफाक और एक बार पढ़ाओ सबको, खड़ो जल्दी खड़ो, टाइम नहीं है। नहीं तुम्हें पढ़ाओ, तुम्हारा उमर को बोले नहीं ना मैं। पीछे दो पीछे दो। तुम्हें पढ़ो माँ। गर्ल्स में से एक बच्ची पढ़ो, कुलसुम एक बार पढ़ो। ए पढ़ो सभी पढ़ो, माइक दो। अब सबको पूछता मैं, मुशर्रफ मैं आके बैठे, जगह है वो खाली दिखता है, देखो खाली नहीं दिखना, उसे बिठाएंगे इसको गैप ज़्यादा नहीं रहता। पढ़ना। अब पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली सुनो। हाँ रहने दो रहने दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बोलो बोलो। तब إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. पीछे पीछे दो, पीछे मुशर्रफ को, मुशर्रफ वेट करता है पढ़ना। चमड़ी चिल्ला उठो। अब तुम्हें एक बार पढ़े तो आता के 5 बार पढ़ाए, झूठ नहीं बोलना। हाँ सबको दे तुम रोज पढ़ा लाइन में मैं बोल तुम लो, डाउट है तो मैं बोल तुम बा। हाँ तो पढ़ो बा। ए बात नहीं करना, खामोश बोलो। मैं नजदीक रखो बोलो। हाँ कुलसुम कहाँ माइक का है वो ऑफ कर डालो। पढ़ो पढ़ो, नजदीक रखो। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. बस दो पढ़ो माँ पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم निर्वा निर्वा निर्वजीम बोले सर का सुना, निर्वजीम بسم बोला। الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. हाँ सामने जाओ, रऊफ भाई बैठे नो। क्या नाम तुम्हारा अब्बा का? तुम्हारा नाम क्या? आशिफ. हाँ आसिफ पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. सामने दो उमर को, उस्मान को दो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما شاء الله. مشرف پڑھو. لے بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. بولو. ورأيت الناس يدخلون. پڑھو. ورأيت الناس. غلطی ہے تو پرانی بات پڑھو. پڑھو پڑھو میں بولتا ہوں پڑھو. ویسا نہیں آنا تھا تو کیا بھی آتا نہیں. ٹرائی کرنا. ورأيت الناس يدخلون. پڑھو پڑھو. سبق سنانا ہے سورہ تمہیں. اوکے یاد کر لگا سنانا سبق. سیف میں بولتا ہوں کھڑو. سیف کو دو. آن کرو آن کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في چاکلیٹ کھانے واسطے آئے یا بیٹھو. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. گرلس کو دو. ادھر دو ماں. لو ماں. سامنے دو سامنے. پڑھو. اٹھو غلطی آئے تو قرآن پڑھو. شرم نہیں آنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت أراني ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ہاں ماشاء اللہ. ایسا شرم پڑے تو آتا نہیں تھا. ایسا پڑھنے سے آ گیا. پیچھے جاؤ. بازو سمیرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اے بڈو چلو اوپر جاؤ. تمہیں إذا جاء نصر کلثوم الله وہ سجدے کا چھوڑو. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بحمد ربك ربك واستغفر إنه كان توابا. بازو دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يدخلون نہیں بیٹا. ورأيت الناس يدخلون يدخلون دال کے اوپر جزم ہے. ہاں بولو. ورأيت الناس بولو. فسبح پیچھے دو. سنو. بیٹھو بیٹھو جاؤ جلدی جاؤ. کہاں جاتے بابو کابو بیٹھو. بریک میں جاتے بن بیٹھو. بریک میں جاتے بن بیٹھو.
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ماشاء اللہ. جی پہلی آیت پڑھو ماں. اذا جاء نصر الله والفتح. اس کے بعد کا ورأيت الناس. ارا نہیں, واو ہے. رأيت الناس يدخلون یادانی يدخلون. في دين الله أفواجا. اچھا ٹھیک ہے. ارا نہیں, کیا وہ ورا. ٹھیک ہے, آئندہ سے وہ یاد رکھ لو خیال سے. ٹھیک ہے. یہ سورۃ النصر کی تلاوت آپ لوگوں کو اب الحمدللہ بہت سارے بچوں کو یہ سورت یاد ہے, پھر بھی آپ کے سامنے یہ سورت کے اندر چھوٹے موٹے جو غلطیاں رہتے ہیں وہ غلطیاں کلیئر کرنے کے واسطے یاد ہے اس سورہ آپ کے سامنے پڑھاتے ہیں. تو سورۃ النصر کی تلاوت دونوں مل کر اب کرو, اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ میں شروع کروں گا. اعوذ باللہ پڑھو. زور سے پڑھو, زور سے. الحمدللہ سورت کی جو ہماری کلاس تھی سورہ کی, وہ سوروں کی کلاس ختم ہوئی. اب اس کے بعد آپ کے سامنے ہماری کلاس کون سی ہے؟ فقہ کی کلاس ہے. فقہ کے معنی مسئلے مسائل ہیں. آپ کے سامنے وضو کا طریقہ, وضو کی فضیلت, وضو کے اندر کیا غلطی ہوئی تو ہماری وضو نہیں ہوتی, یہ سب باتیں. ریحان کیا بات ہے؟ امین اللہ ریحا جو بچی کہاں جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ اوپر لے چل جاؤ, باتیں نہیں کرنا. کوئی بھی آپ کے سامنے جو فقہ ہے, مسئلے مسائل کی کتاب, بہت ساری باتیں آپ کو معلوم نہیں رہتی. اب غور سے سنیں گے تو وہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی, سمجھے. آج آپ کے سامنے میں بتلایا تھا کہ آج آپ کے سامنے نماز کا طریقہ ہم سکھائیں گے. نماز کے اندر بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں ہمارے بچے. اب وہ نماز کے اندر کے غلطیاں کلیئر ہونا بولے تو کیا کرنا؟ غور سے سننا. جو باتیں آپ کے سامنے بتلائی جاتی ہے ان باتوں کو غور سے سننا. غور سے سنیں گے تو آپ کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا. سب سے پہلے کل آپ کے سامنے دو چیزیں میں بتلایا تھا, ایک تیمم کا طریقہ, دوسرا نماز ہم شروع کرنے جاتے ہیں تو 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں آج آپ کے سامنے میں پوچھوں گا, آپ کو بتلانا ہے. اس سے پہلے جو تیمم کا طریقہ آپ کے سامنے میں بتلایا تھا وہ طریقہ پوچھیں گے بچوں کو کتنا یاد ہے کہ تیمم کا طریقہ. مشرف اٹھو, اور سے سنو, بولو ماں. تیمم کا طریقہ پانی نہیں ملے تو تیمم کرتے نا, اس کا طریقہ کل بتلایا تھا تو وہ بتلاؤ. شیخ ہاں ماشاءاللہ, آسان طریقہ تیمم کا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کرو. تو پہلے پاک مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد کہاں مسح کرنا ہے؟ بِوُجُوهِكُمْ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں پہلے چہرے کا مسح کرنا, بعد میں ہاتھوں کا مسح کرنا. ہاتھ بولے تو پورے ہاتھ کا بھی نہیں, ہتھیلیوں کے اوپر کے حصے پر آپ کو مسح کرنا چاہیے, آپ کا تیمم ہو جاتا. ایک مرتبہ چہرے پر, ایک مرتبہ ہاتھوں پہ, تیمم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا؟
وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک نئی چیز کیا ہے؟ اگر پانی اگر آ جائے تو تیمم ختم، آب آمد تیمم برخاست۔ پانی آ گیا یعنی نماز کے لیے تیمم کرے بھائی، پانی نہیں تھا بول کر، ابھی نماز کا ٹائم تھا، نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل گیا، پھر وضو کر لینا، تیمم ختم ہو گیا آپ کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے کل میں بتلایا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا پاک رکھنا ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بولنے والے بچے۔ کون ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اسے پوچھیں گے؟ اشفاق بولو، سبھی بیٹھو، ہاتھ چھوڑو، اشفاق بولو، اٹھو اٹھو، سب کو سنجانا نہیں، زور سے بولو۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، بیٹھو۔ تو نماز ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے کون سا؟ جسم، گندا جسم لے کو نماز نہیں پڑھنا۔ ہاں کام کرے گھر میں، ذرا پسینے بہت آ گئے، جسم پہ بدبو آتی ہے، ہاں بدبو والے جسم کو لے کر مسجد کو نہیں آنا۔ بازو کھڑنے والے کو بھی تکلیف ہوتی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی، ہمارے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں نا، ان کو بھی تکلیف ہوتی۔ تو جسم کا پاک رہنا۔ جی ہم کسی فنکشن میں جاتے، کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تو ہمارے جسم کو کیسا پاک صاف کر لے کو، اچھے کپڑے پہن لے کو جاتے، فنکشن کو جاتے تو بدبو والے جسم کو لے جاتے، کسی بڑے آدمی سے ملنے گئے تو خراب کپڑے پہننے کو جاتے نہیں نا۔ ارے دنیا کے بڑے انسان کے پاس گئے تو آپ پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہننے کو جاتے ہیں۔ اللہ تو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، دنیا کے انسانوں کا مالک ہے وہ، اس کے سامنے کتنا پاک صاف ہو کر آنا۔ غور کرو، نماز کو جب ہم مسجد کو آتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں، تو دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پاک صاف ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور زیادہ پاک ہونا چاہیے اور اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ تو مسجد کو آتے وقت جسم کا پاک ہونا، نماز کو پڑھنے کے لیے آئے تو، اور اپنے کپڑوں کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے بچے باہر کھیلتے، باہر گندگی لگ جاتی، باہر کپڑے گندے ہو جاتے، وہی کپڑوں سے مسجد کو آ جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ مسجد کو آتے وقت کپڑے اگر گندے ہو گئے چینج کر لے کر آ جانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم گھر میں نماز پڑھتے کبھی کبھار، یعنی گھر میں تو نماز نہیں پڑھنا، مرد مانے کے لیے مسجد کو آ کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ کبھی کبھار سنتیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ فضیلت ہے، مرد مانے کے لیے بھی سنت نفل گھر میں پڑھنا چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اب جب سنت گھر میں پڑھتے ہیں تو جگہ کیسی ہونا؟ پاک صاف ہونا، جگہ پاک صاف ہونا۔ اسلام کے اندر اس کی بھی اجازت ہے کہ گھر کے اندر نماز کے لیے کوئی خاص جگہ بنا لیتے ہیں تو یہ بھی اجازت اسلام دیتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی خاص کمرہ، کوئی خاص روم نمازوں کے لیے آپ بنا لیتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے گھر میں نماز پڑھنے کی ایک خاص جگہ بنا لینا چاہتا ہوں، آپ ایک مرتبہ آؤ، آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاؤ، وہ جگہ کو میں نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں گا۔ بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر کو، آ کر پوچھے کہ میں کہاں نماز پڑھوں ذرا بتلاؤ۔ صحابی بولے اللہ کے نبی وہ جگہ آپ نماز پڑھو، میں وہ جگہ نماز پڑھنے کی جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد وہ صحابی کیا کرے، وہ جگہ کو نماز پڑھنے کی خاص جگہ بنا لیے۔ تو اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے کہ اللہ ہم کو سہولت دیا ہے، ہمارا گھر ذرا بڑا ہے تو ایک خاص جگہ، ایک خاص روم نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے بنا لے سکتے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ روم ہمیشہ ہم پاک رکھیں گے،
وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہمیشہ ہم پاک صاف رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے دل میں پہلے سے خیال ہے یہ نماز پڑھنے کی جگہ بول کر، وہ روم کو کبھی گندا نہیں کرتے۔ تو اسلام کے اندر نماز پڑھنے کے واسطے خاص جگہ بنا لینے کی اجازت ہے۔ اگر اللہ ہمارے کو موقع دیا ہے، ہمارا گھر بڑا ہے، تو ایک خاص روم نماز کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ روم کو ہمیشہ ہم کیسا رکھتے ہیں؟ پاک صاف رکھتے ہیں۔ اچھا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز پڑھنے سے پہلے 3 چیزوں کا پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ ہمارے جسم کو پاک رکھنا، اس کے بعد ہمارے کپڑوں کو پاک رکھنا، اس کے بعد ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ کو پاک رکھنا۔ اچھا، نماز کا طریقہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے دل کے اندر جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کرنا۔ اب فجر کی نماز تو ختم ہو گئی، اب ظہر نماز کا وقت آنے والا ہے۔ دل کے اندر ظہر نماز کی نیت کو لے کر وضو کریں گے یا عصر کی نماز کو لے کر وضو کریں گے؟ ظہر کے وقت میں آپ کے دل میں جو ارادہ آیا میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں بول کر، وہی نیت ہے۔ تو دل میں نیت پیدا کرنا بہت ضروری، کلاس میں یہ سب کام نہیں کرنا۔ تو دل کے اندر پہلے نیت کر لینا نماز شروع کرنے سے پہلے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت زبان سے بولنے کا نہیں ہے۔ پیارے بچوں غور سے سنو میری باتوں کو جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نماز پڑھے ویسا نماز پڑھے تو ہماری نماز قبول ہوگی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ویسے نماز پڑھو بولے۔ تو ہماری نماز ہمارے نبی کے نماز کے طریقے کے مطابق ہونا، اسی وقت ہماری نماز قبول ہوتی۔ تو نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت زبان سے نہیں بولے۔ اچھا، یہاں پر جو لوگ نیت منہ سے بولتے زبان سے بولتے، وہ لوگ زبان سے نیت عربی میں بولتے اردو میں بولتے ہیں؟ کہاں؟ اردو میں بولتے۔ نماز شروع سے آخر تک عربی میں ہے اردو میں ہے؟ عربی میں ہے۔ نیت بھی کس میں ہونا تھا؟ عربی میں ہونا تھا، لیکن نیت بولنے والے کس میں بولتے ہیں؟ اردو میں بولتے ہیں۔ تو تمہیں کب بھی غور کرے نہیں کیا؟ سوچے نہیں کیا؟ ارے نیت نماز کا لنکڈ چیز اتنا، وہ نیت ہے نماز سے تعلق رکھنے والی چیز اتنا، پھر وہ عربی میں کہیں کو نہیں ہے؟ ہمارے نبی نہیں بولے نہیں ہے، بولتے تو رہتی تھی۔ ایک پوائنٹ ہے، دوسرے ایسا کرتے ہیں ہمیں ایسا کہیں کو نہیں کرنا، وہ سب بھی نہیں۔ تمہیں غور کرو، نیت اگر ہوتی تو ہمارے نبی بولتے نہیں بولتے ہیں؟ بولتے تھے نا۔ اب ہمارے نبی بولتے تو کون سے لینگویج میں بولتے ہیں؟ عربی میں۔ ہمارے نبی کو اردو آتی نہیں، ہمارے نبی کو عربی آتی۔ نماز کا پورا طریقہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ، ثنا کی دعا، دوسرے سورے، رکوع کی دعا، رکوع سے اٹھنے بعد کی دعا، سجدے کی دعا، 2 سجدوں کے بیچ کی دعا، التحیات تشہد میں پڑھنے کی دعا، یہ سب کس میں ہے؟ عربی میں۔ آخری میں سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ بھی عربی میں، پوری عربی میں ہے۔ تو نیت کہیں عربی میں نہیں ہے؟ کیا معلوم ہوا؟ نیت ہمارے نبی منہ سے بولے نہیں، بات کے لوگ کریٹ کر لیے، سو بنا لیے، سو یہ سمجھ میں آیا؟ تو نیت کس کو بولتے؟ دل کے ارادے کو بولتے۔ یہ پہلی چیز ہے آپ کو یاد رکھنے کی۔ اچھا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر بول کر ہاتھوں کو اٹھاتے اسے کیا بولتے؟ تکبیر تحریمہ۔ جی، نماز شروع کرنے سے پہلے جو پہلی مرتبہ اللہ اکبر بولتے اسے کیا بولتے؟ تحریمہ۔ کل پوچھوں گا عبد المتین کون کون باتیں کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں، وہی بچوں کو میں پوچھوں گا کل۔ نماز شروع کرنے کے لیے جو پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے اس کا نام کیا ہو؟ تکبیر تحریمہ۔ معلوم سب کو؟ کیا معلوم کہ بچوں
تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کسے بولتے ہیں؟ اے بابو تو بولو ماں، تکبیر تحریمہ کسے بولتے ہیں؟ کوئی بات نہیں کرنا، بولو. نماز کو کھڑے تو پہلی بار اللہ اکبر بولتے ہیں نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں ریحا؟ کسے تکبیر تحریمہ بولتے ہیں؟ بولو. نماز میں کھڑے ہوئے تو پہلی مرتبہ جو ہاتھ اٹھاتے اسے تکبیر تحریمہ بولتے ہیں. اچھا، تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں یہ بھی معلوم کر لو. اس سے پہلے بچوں کو تکبیر تحریمہ بولتے بول کے معلوم ہوا ہوگا. تکبیر تحریمہ کیوں بولتے کو تو بولیں گے ریزن. تکبیر تحریمہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ نماز میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھاتے نا، اسے تکبیر تحریمہ کیوں بولتے؟ عبدالحفیظ بھائی بولتے، سنو سبھی. نماز کی شروعات ہے نا، اس کو تکبیر تحریمہ. ان کو معلوم ہے تو انہوں بولے. اور کون بولیں گے؟ جی تحریمہ نہیں معلوم. اچھا، تکبیر تحریمہ اس لیے بولتے ہیں کہ تکبیر اللہ اکبر، تحریمہ حرام ہو گئے. کیا حرام ہو گئے؟ نماز میں کھڑنے کے بعد دوسروں سے بات کرنا، ہنسنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب کام حرام. اس لیے وہ پہلی بار اللہ اکبر بولتے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تکبیر تحریمہ. یہ سب چیزیں آپ یاد رکھنا، خالی سن لیے تو نہیں. تو فرسٹ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کیوں بولتے؟ اس لیے کہ نماز شروع ہونے کے بعد ہنسنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، یہ سب کام حرام ہے. اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تحریمہ، تکبیر تحریمہ. اچھا، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ بولتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کان کے لولکیوں کے برابر اٹھانا چاہیے. یہ رفع الیدین، پہلے رفع الیدین نماز شروع کرتے تو ہم کرتے ہیں. ادھر دیکھو پورے بچے، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے. نماز پڑھنے سے ہمارے زندگی میں برکت ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے اللہ جنت میں داخلہ دیتا ہے. نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے. نماز پڑھنے سے بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے. ایسی نماز کا طریقہ میں بتلاتا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، باتیں کریں گے تو پھر آپ یہاں آ کر بھی فائدہ نہیں سو ہو جاتا. ارے کھیلنے کے ٹائم کو کھیلو، نہیں بولتے نہیں. یہ کلاس آپ کے لیے ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت. اس نعمت کا فائدہ اٹھا لو، ٹھیک ہے؟ نماز بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کو معمولی سمجھو نہ کو. آپ لوگ 5 پلر دیکھیں نا، 5 پلر میں سے سب سے کلمہ شہادت گواہی دینا، لیکن عمل کرنے کے پلروں میں سب سے پہلا پلر کون سا؟ نماز. یہ نماز پہلا پلر، نماز عمل کے معاملے میں. پہلے پلر میں کمزور رہے تو دوسرے پلر آٹومیٹک کمزور پڑ جاتے. تو نماز جو پہلا پلر ہے عمل کا، اس میں بہت مضبوط رہنا ہم لوگ. تو نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کو لیے ہاتھ اٹھاتے تو کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یا پھر یہ کان کے جو لول کیا ہے اس کے برابر، اسے چھونے کا نہیں ہے، اس کے برابر اٹھانے کا ذکر ہے. یہ کان کے لولکیوں کے برابر اٹھانے کا ذکر. اب دوسری اہم بات میں آپ کے سامنے بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ جو طریقہ میں بتلاتا ہوں یہ میرے طرف سے، میں ایسا پڑھتا ہوں بول کے میں بتاتا ہوں بول کے سمجھو نہ کو. یہ جو میں طریقہ بتلاتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھے ویسا قرآن حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مذکور ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہ ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کا طریقہ، یہ جماعت کا طریقہ، وہ جماعت کا طریقہ، ایسا سوچو نہ کو پیارے بچوں.
جو طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ حدیث کی کتاب میں آ کر ہے، سو طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، بتا دینا ضروری تھا اس لیے بتلا دیا۔ پہلے اللہ اکبر بولے، اللہ اکبر بول کر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کان کے لولکیوں کے برابر اٹھائے، اس کے بعد رکعت باندھنا۔ رکعت باندھنے میں 3 طریقے حدیث کے اندر آئے ہیں۔ آپ رکعت کو پہلے دامے ہاتھ کو نیچے، سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے، دامے ہاتھ کو نیچے، بائیں ہاتھ کو نیچے اور دائیں ہاتھ کو اوپر آپ کو رکھنا ہے۔ آپ رکعت باندھتے وقت ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ سکتے، ایسا جی، پہنچوں کے اوپر پہنچے رکھ سکتے، یا ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے، سینے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، کوہنی سے پار کر ڈالتے، رکعت ایسا بنتے، کوہنی سے پار نہیں ہونا، تھوڑے بچے ایسا پکڑ لیتے، ایسا بھی پکڑنا جائز نہیں، ایسا بھی درست نہیں، بلکہ یا ایسا تو بننا یا ایسا تو بننا یا ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، رکعت باندھ لیے، مکی بولتا، آواز صحیح نہیں اس میں، درست نہیں، پھر بھی لگا کے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ رکعت باندھ لیے، رکعت باندھنے کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا، کسی کو کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب رکعت باندھ لیے، رکعت باندھنے کے بعد سب سے پہلے کون سی دعا پڑھیں گے؟ وہ دعا کا نام کیا ہو؟ ثنا دعا کا نام، لیکن شروع میں پڑھنے کی دعا کو ایک اور نام سے یاد کرتے، کسے یاد ہے؟ ثنا جیسا بولے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہ دعا کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کو وہ دعائیں یاد ہے تو وہ دعا بھی پڑھو۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد۔ اچھا، یہ دعا بھی آپ پڑھو، بہترین دعا ہے یہ، اس کا ترجمہ معنی اگر معلوم رہے تو یہ دعا آپ پڑھیں گے زیادہ۔ اچھا، دعائے استفتاح بولتے، کیا بولتے؟ ثنا استفتاح، دعائے استفتاح بولے تو نماز شروع کرتے وقت پڑھنے کی دعا۔ رکعت باندھ لیے، رکعت باندھتے ہی آپ کے اوپر حرام ہے، کیا حرام ہے جی؟ عبدالغفور بولو، رکعت باندھتے ہی کیا حرام ہو گیا؟ اٹھو جی، رکعت باندھتے ہی کیا کرنا حرام؟ کیا کرنا حرام رکعت باندھتے ہی؟ رکعت باندھتے ہی بات کرنا حرام، ہنسنا حرام، کھانا پینا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، اپنے نگاہوں کو کہاں رکھنا؟ سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ رکھنا ضروری ہو جاتا اپنے نگاہوں کو، ٹھیک ہے؟ اب بڑھ جاؤ، اب تمہارے کو سمجھ میں آ گیا، رکعت باندھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ اور رکعت باندھتے ہی جو دعا پڑھتے اس کو کیا بولتے؟ دعائے استفتاح۔ آپ وہ دعا پڑھ لیے، اب رکوع، دعا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ آپ پڑھو، خالی بسم اللہ پڑھے تو بھی چلتا۔ سورہ فاتحہ تلاوت کر لیے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا آپ کو یاد ہے سو سورتوں میں سے کوئی ایک سورت پڑھ لیے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں بسم اللہ پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، پڑھے تو بہتر ہے، خیر۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے سے پہلے بھی آپ کو رفع الیدین، ادھر دیکھو بچے، باتیں نہیں کرنا، بہت امپورٹنٹ لیسن ہے آج کا، نماز کا طریقہ۔ مسلمان نماز سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھے تو ہم مسلمانش نہیں ہوتے، یہ نماز آپ کے سامنے بتلائی جا رہی ہے، اب اس کیئر لیس ہونے ہے۔ نماز صحیح طریقے سے پڑھے تو نماز قبول ہوتی، نہیں تو کتنے بڈھے ہوئے تک بھی نماز پڑھ لو، صحیح طریقے سے نہیں پڑھے تو نمازش نہیں ہوتی۔
कितने के लोग नमाज पढ़ते बूढ़े हो गए, 60 साल 70 साल है, उन लोगों को आकर मैं देखता, कई लोगों को, बूढ़े आदमियों को देखा, नमाज पढ़ने का तरीका आज तक मालूम नहीं उनको, बाला भी सफ़ेद हो गए। फ़ायदा क्या बोलो? अल्लाह तुम्हारा मौका दिया बचपन में नमाज का सही तरीका सीखने का, मौके से फ़ायदा उठा लेना। अच्छा, तो आप रकात बन लिए, रकात बनने के बाद दुआ इस्तिफ्ता पढ़ लिए, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ लिए, दूसरा सूरा पढ़ लिया, अब रुकू में जाने की बारी। रुकू में आप गए तो रुकू में जाते वक्त भी आपको रफ़ुल यदैन करके रुकू में जाना है। अब रफ़ुल यदैन में दो तरीक़े, या तो कंधों के बराबर उठाना या कान के बराबर अपने ये उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को कान के बराबर रखना। रफ़ुल यदैन कर लिए, फिर आपको क्या करना, रुकू में जाना। रुकू में आप जाने के बाद आपके जो उंगलियां हैं, उंगलियों से अपने घुटनों को मजबूत पकड़ना, ठीक है, रुकू में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नमाज सुस्ती से पढ़ते, क्या की कोसे की ख्याल में ऐसा खड़को क्या पढ़ते कि मालूम होता नहीं, इधर उधर हलते रहते। अब रुकू में जाते तो रफ़ुल यदैन भी बराबर करते नहीं, ऐसा चले जाते, फ़ायदा नहीं। रफ़ुल यदैन हथेलियों को क़िबले की तरफ अच्छा बताना, क़िबला तो इधर है, मैं समझाने के लिए आपकी तरफ फिरा हूँ, तो हथेलियों को अच्छा बताना। उसके बाद रुकू में जाना। रुकू में क्या बोला मैं, उंगलियों को घुटनों से मजबूत पकड़ना। अच्छा, ये घुटनों से मजबूत पकड़े तो हमारे जो हाथ है, ये हाथ, ये कोहनियाँ ऐसा बाहर नहीं निकलना। बहुत बच्चे ऐसा करते, रुकू, ये कोहनियाँ है नहीं, कोहनियाँ बाहर नहीं जाना, ये हमारे पेट के सीधा रहना। जैसे तुम्हें तीर डालने का कमान देखे, तीर फेंकते ना, तीर फेंकने का कमान देखे, उसकी रस्सी कैसे सीधी रहती, वैसा रहना हमारे हाथ, कमान की सरका सीधे रहना ऐसा। और ये उंगलियों से अपने घुटनों को मजबूत पकड़ना। सुने, अच्छा, ये जो घुटने हैं पैरा ऐसा नहीं उठाना, समझे, ऐसा अंदर ले जाना, घुटने ऐसा ऊपर नहीं आना, अंदर ले जाना। और ये उंगलियों से घुटनों को मजबूत पकड़ लेना। तो मजबूत पकड़ने से क्या होगा, ये हमारे हाथ भी सीधे हो जाएंगे, हमारे घुटने भी अंदर चले जाएंगे मजबूत दबा के पकड़ने से। अच्छा, हमारी पीठ कैसी रहना, एकदम सीधे। बाबू कहाँ जाते हैं, बैठो, नमाज का तरीका बीच में उठ को जाते हैं। तुम्हारा कितना इंटरेस्ट नहीं क्या, तुम्हारा तो कहीं तो आते हैं, फिर नहीं इंटरेस्ट नहीं तो जरा इधर पानी नहीं पिए क्या भी होता नहीं। अब जरूरत में 10 मिनट में स्नैक्स ब्रेक है, 5 मिनट में, हमें इतना टाइम निकाल को तुम्हारा आवाज से बोलते हैं, तो तुम अपने हिसाब से चलते तुमका। तो देखो, नमाज सही तरीके से नहीं सीखे तो नमाज ही होती नहीं, फिर बुढ़े होने तक भी वैसा रह जाते, सही तरीके से नहीं सीखे तो। अब फिर रुकू का सही तरीका मैं आपको बतलाता हूँ। तो रुकू में घुटनों को मजबूती से पकड़ना, हमारे हाथ एकदम सीधे रहना, कोनिया बाहर नहीं निकलना, घुटने भी ऊपर नहीं आना। ऐसा करे तो रुकू नहीं होती तुम्हारी, रुकू नहीं हुई तो नमाज नहीं होती। नहीं, उंगलियों से ऐसा, अब ये हथेली है ना, हथेली घुटनों को बराबर लगा डालो, लगा को अंगलियां से पकड़ लो घट मजबूत। ये हथेली घुटनों के चुप्पे को लगा डालो, 2 हथेलियां 2 चुप्पों को लगाओ, उसके बाद हाथ उंगलियों से मजबूत पकड़ लो। ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात। अब पीठ कैसी रखना बोला मैं, पीठ एकदम स्ट्राइट सीधे रखना, सर को भी पीठ के बराबर रखना। सर को पीठ के बराबर कब रख सकते हैं, सजदे की जगह देखेंगे तो। अब आए ऐसा रुकू करे, नीचे पामा को देखे तो मुंडी झुक जाती, सर सजदे की जगह देखे तो सीधी रहती, सजदे की जगह। ठीक है, रुकू में ऐसा भी नहीं होना, ऐसा भी नहीं करना, रुकू नहीं होती, ऐसा बराबर सीधा रखने की कोशिश करना। अलबत्ता बीमारी है, तबीयत ख़राब है, रुकू सही तरीके से कर सकते नहीं। इन कौन वो हमारे सर के पोटे छोकरे नहीं, बुढ़े कमज़ोर बीमारी की वजह से, उल्का मजबूरी की वजह से रुकू में क्या तो आगे पीछे कर लेते हैं, तो वो अल्लाह को मालूम मजबूरी से करता है, अल्लाह माफ़ करने वाला। लेकिन सब भी सेहतमंद है, अच्छे मुच्छे है,
پھر بھی ہونا بول کے سستی سے کیا کی نہیں کرے نہ کر کو سستی سے نماز پڑھے تو فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا رکوع کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے مشرف؟ صحیح طریقہ رکوع کا بولو. نہیں سامنے پرواہ نہیں با ہنسنا نہیں کون بھی. ہاں بولو. ہاں برابر ہی ایسا بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں انہوں. کیا بھی یہ نہیں گھٹنے باہر نہیں آئے مضبوطی سے پکڑ لو. ہاں منڈی زیادہ بھی نہیں اٹھنا زیادہ بھی نہیں جھکنا برابر سجدے کی جگہ دیکھتے رہنا. ٹھیک ہے جاؤ شاباش. اب رکوع ہو گیا. رکوع سے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے رکوع سے اٹھے. رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی پھر دوبارہ کیا کرنا؟ رفع الیدین کرنا. ہاتھوں کو اٹھانے کو رفع الیدین بولتے. تو رفع الیدین کیسے کرنا؟ جیسے اس سے پہلے آپ کو میں بتلایا کہ کندھوں کے برابر یا کان کے لولکیوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا. اس کے بعد سجدے میں جاتے. سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھو آپ پہلے ہاتھوں کو رکھیں گے گھٹنوں کو رکھیں گے. ہاں اس کے بعد پیشانی کو لگائیں گے ناک کو لگائیں گے سجدے میں. اچھا سجدے میں 7 اعضاء کا لگنا ضروری ہے. 7 عضو کا 7 پارٹس کا لگنا ضروری ہے. اسی وقت ہمارے سجدہ ہوتا. ایک پارٹ بھی نہیں لگا تو ہمارا سجدہ نہیں ہوتا. پہلے 2 ہاتھ سنو میری بات. 2 ہاتھ 2 گھٹنے 2 طرف کے پیروں کے انگلیاں کتنے ہو گئے؟ 2 4 انگلیاں پیچھے کے کتنے؟ 6 اور ایک پیشانی اور ناک. پیشانی اور ناک ملا کے ایک کیا ہو گیا؟ پورے 7 چیزوں کا لگنا سجدے میں ضروری ہے. ایک چیز بھی نہیں لگا تو سجدہ نہیں ہوتا. عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ ہاتھا بھی لگ جاتے گھٹنے بھی لگ جاتے پیروں کے انگلیاں بھی لگ جاتے لیکن پیشانی لگتی ناک لگتا نہیں. بہت سارے لوگوں کا کہیں کو لگتا نہیں رے بھائی کا تو سجدہ ذرا ایسا کر ڈالتے رہتے ذرا ہائٹ کر ڈالتے. سجدے کو کیا کرتے ذرا ایسا اٹھا ڈالتے. پیشانی ایسا اٹھائے تو کیا ہوتا؟ ناک لگتی نہیں. ناک نہیں لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. تو سجدے میں کیا کرنا چاہیے؟ ناک کو لگانا چاہیے. سمجھ میں آئے؟ اب سجدے میں اپنی پیٹھ کو کیسا رکھنا؟ سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو ذرا اٹھا کر کے رکھنا. اچھا ہمارے پیٹ اور زمین کے درمیان میں کتنا گیپ رہنا؟ سجدہ کرے بھائی ہمیں سجدہ کرے تو ہمارے پیٹ اور زمین کے بیچ میں کتنا گیپ رہنا کا؟ تو ایک چھوٹی بکری کی بچی گزرے تو چل جانا. سن میں آیا؟ اشرف تم کا کاٹتے نا چھوٹے نہیں نا بڑے کاٹتے چھوٹے بڑے کہتے ہیں چھوڑو. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے نا چھوٹی بکری کی بچہ اگر ہمارے درمیان سے سجدے میں رہے تو ہمیں زمین اور پیٹ کے بیچ میں کتنا گیپ رہنا کا؟ تو چھوٹی بکری کی بچہ بھی گزرے تو گزر جانا آرام سے اتنا گیپ رہنا. آپ دیکھے ہوں گے خاص طور پہ خواتین کو عورتوں کو سجدہ کرتے ہوئے ان کا پیٹ لگ جاتا جا کر پیروں سے. یہ سجدہ جائز نہیں. ایسی نماز ہوتی بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے الگ طریقہ عورتوں کے لیے الگ طریقہ بتلایا نہیں. مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے نماز کا. یہ پوائنٹ بھی یاد رکھ لو خاص طور پہ خواتین. عورت اور مرد کے لیے کوئی الگ الگ طریقہ ہمارے نبی بتلا کر گئے نہیں بلکہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. تو سجدے میں کیا کرنا؟ یہ پیٹ اور زمین کے بیچ میں گیپ رہنا. اچھا دوسری غلطی سجدے میں کیا کرتے بچے؟ تھوڑے سستی سے رہتے. یہ کونیا کیا کرتے؟ کونیا رانوں کو لگا ڈالتے. سجدہ نہیں ہوا. صحیح سجدے کا طریقہ نہیں. تھوڑے بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ کونیا ہے نہیں زمین کو لگا ڈالتے سلا ڈالتے. ایسا سجدہ کرتے. تھوڑے ایسا سجدہ ہوتا نہیں ہوتا. اچھا تھوڑے کیا کرتے؟ ایسا لگا ڈالتے. سجدہ ہوتا نہیں. سجدے کے اب تھوڑے ایسا سجدہ کرتے. ایسا کیسا مجھے بھی تو آتا نہیں. خیر وہ سجدہ بھی نہیں ہوتا. تو سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
प्यारे बच्चों, मैं इधर पलट के करता हूँ, पीछे के पैरे कैसा रहना एक बार आप लोगों को दिखाने के वास्ते। देखो पीछे के जो हमारे तलवे हैं, तलवों को ऐसा जोड़ना सजदे में, ऐसा दिखे, ऐसा गैप नहीं रहना, ऐसा जोड़ना, ठीक है। अच्छा उंगलियां देखो, उंगलियां ऐसा नहीं रखना, उंगलियां ऐसा किबले की तरफ पलटा को रखना, ठीक है। मालूम होता है? हफीज भाई जरा बच्चा को बोलो, दिखाओ ऐसा, आवाज़ नहीं करना, बैठो। सजदे में क्या करना, ऐसा मिला के रखना, ठीक है। अच्छा अब सजदे से उठने के बाद देखो, उठने के बाद बायां पैर सुलाना, दायां पैर खड़ाना, बायां पैर सुलाना, दायां पैर खड़ाना सजदे में। अच्छा हो गया। क्या तुम्हें नहीं मालूम हो तो, डाउट है तो पूछ लो। सजदे में ये जो हमारे दोनों हाथ है हमारे कल्लों के बराबर रख लेना, हमारे कल्लों के बराबर रख लेना। ये कोहनियों को जर्रा फैला लेना, फैला तो क्या होता, रानों को लगते नहीं, नजदीक कर लिए तो क्या होता, रानों को लग जाते। कोहनियों को जर्रा फैला लेके ये हमारे कल्लों के गालों के बराबर हमारे हाथ के हथेलियों को रख लेना, समझे, ठीक है। अच्छा सजदे में ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपके सामने इसलिए बतलाता हूँ, क्या सजदा और रुकू, सजदा और रुकू ये नमाज के अरकान में से है। यानी रुकू सही नहीं तो नमाज सही नहीं, सजदा सही नहीं तो नमाज सही नहीं, याद रख लो। इसलिए आपको ज़रूरी सजदा सही तरीके से सीखना ज़रूरी और रुकू भी सही तरीके से सीखना ज़रूरी। बैठे तो कैसा बैठना वो भी मैं बतला दिया। बैठने के बाद अपने उंगलियों से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ जाना बैठने के बाद, ठीक है। अच्छा ये एक रकात हो गई आपकी, एक रकात हो गई। क्या तो डाउट है किसी तो भी? उसे हम क्या कर सकते, बोलो क्या देखना। सजदे में जाने के बाद हमारे आंखें तो वहाँ सजदे की जगह ना रहती है, अभी इधर उधर देखने मौका देना। हाँ नाक को कैसे देखना जी, कैसे देख सकते हैं, कौन बोले? सजदे में जाने के बाद कहाँ देखना बोल के एक सवाल आया। सजदे में नमाज के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी निगाह सजदे की जगह रखना चाहिए। अलबत्ता कायदे में तशहुद में जब हम बैठते हैं आखिरी रकात सलाम फेरने की रकात में, सुनो बात नहीं करना। अरे हम जब जाते हैं तशहुद में बैठे आखिरी रकात में, आखिरी रकात सलाम फेरने की रकात में बैठने का तरीका भी देख लो। हाँ ठीक है, ये लेफ्ट लेग अपने राइट लेग के नीचे से निकाल को ऐसा बैठना। अगर किसी को कोई शिकायत है ज़्यादा वज़न होने की वजह से बैठ नहीं सकता, कुछ मजबूरी की वजह से बैठ नहीं सकता, तो वो बात अलग है। लेकिन अल्लाह सेहतमंद रखा, अच्छा रखा है तो जो तरीक़ा बतलाया गया उस पर अमल कर लेना। हाँ लेफ्ट लेग को सीधे लेग के नीचे से निकाल कर बैठना। और देखो कायदे में तशहुद में जब बैठते हैं तो क्या करना, ये 3 उंगलियों को ऐसा रिंग बना लेना। हाँ अंगूठे को बीच के उंगली से लगाना, ये 3 उंगलियों को ऐसा रिंग बना लेना, अंगूठे को बीच के अंगली को लगाना और ये तशहुद की अंगली ऐसा उठा करके रखना। जब आप कायदे में बैठेंगे आखिरी रकात के कायदे में सलाम फेरने के लिए बैठेंगे, अगर देखो सलाम फेरने के लिए बैठेंगे तो ऐसा उंगली को रख लेना, ठीक है। शुरू से उंगली को ऐसा रखने की रिवायत मिलती है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ऐसा बैठने के बाद जब आप शुरू से आखिर तक क्या करें, सजदे की जगह देखें, लेकिन तशहुद में बैठने के बाद उसे उंगली की तरफ देखना। तशहुद में बैठने के बाद उंगली की तरफ आपको देखना है। अच्छा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरी दुआ पढ़ते, दुआ पढ़ने के बाद उसके बाद दरूद पढ़ते,
درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھتے نا اللہم انی ظلمت نفسی، دعا پڑھتے وقت انگلی کو حرکت دینا. ہاں تھوڑے کے پاس شروع سے انگلی کو ہلانے کی روایتیں ملتی، لیکن اکثر جو علماء بولتے ہیں وہ کیا ہے، دعا کرتے وقت انگلی کو حرکت دینا. اور اس کا فائدہ بھی بتلا دیے کہ جتنا ہم انگلی کو حرکت دیں گے شیطان کو اتنی تکلیف ہوگی، شیطان کو اتنی تکلیف ہوگی، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. اچھا خیر، اب آپ کے سامنے شروع سے آخر تک نماز کا جو طریقہ ہے وہ بتلا دیا گیا. کیا تو ڈاؤٹس ہے تو کل کے کلاس میں آپ کے ڈاؤٹ کلیئر کیے جائیں گے. آج یہیں پر ہم اپنے کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا جلدی بولو ماں، آواز نہیں آ رہی. سلام پھیرتے وقت کہاں دیکھنا؟ کہیں بھی دیکھ لے سکتے، ضروری نہیں کندھے کچھ دیکھنا، بازو بھی دیکھ لے جا. اسے بھیجو کو ہو گیا بھی تو ہمارے پاس بھیجو. ہاں